हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी खबरों की तह तक ले जाने की कोशिश करते हैं और उसमें मदद लेते हैं कुछ जानकार लोगों की, एक्सपर्ट्स लोगों की। अभी आपने कई बार सुना होगा, पिछले बहुत कम मुद्दत में 1 डेढ़ साल में ही इजराइल में 3 इलेक्शन हो चुके, लेकिन कोई हुकूमत ढंग से सेटल नहीं हो सकी। अब भी वहां सियासी अनसर्टेनिटी है। इसके साथ साथ जो एक इशू है जिस पर बार बार इजरायली मीडिया में और दुनिया के दूसरे मीडिया में भी इस बात का जिक्र होता है कि बेंजामिन नेतन्याहू के बहुत से करप्शन केसेस पेंडिंग है और उनको अब अदालतों में जाने का सिलसिला शुरू करना पड़ा है। अब वो अदालत अटेंड कर रहे हैं, बाकायदा उनकी अदालत में कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू हुई है। इस सब को समझने के लिए और इजराइल में किस हद तक ये पॉलिटिकल लोगों के दरमियान कितना करप्शन है, क्यों जारी रहता है, ये सब समझने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब, जो उस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। 1998 में उनकी एक बहुत ही अहम किताब अंग्रेजी जबान में पैलेस्टाइन डॉक्यूमेंट छपी। उसके अलावा बहुत सी किताबें आपने लिखी हैं। अरब मीडिया के लिए आपने बहुत से मज़ामीन लिखे हैं। दिल्ली से रहते हुए अरब मीडिया में काफी कुछ लिखा है। इसके अलावा अरबी जबान में एक बड़ी अहम किताब है, जो अरबी जबान जानने वाले हैं उसका वो मतलब भी समझ जाएंगे, तारीख फिलिस्तीन अल कदीम, यानी एंशंट पैलेस्टाइन की हिस्ट्री उसमें दी गई है, जो खुद अरब मुल्कों में फिलिस्तीनियों में भी बहुत ही काबिल कद्र नजर से देखी जाती है। डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। जी। आप कि ये बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो मुकदमा है करप्शन का, वो क्या कितना अहम है और वहां करप्शन किस तरह से वहां के सियासी निजाम का हिस्सा बन गया, क्या है, कुछ आप जरा बताइए। इसराइल में करप्शन जो है, एक जैसे हमारे मुल्क में भी ऐसा है। मैं तो ऐसा नहीं कहता कि वो खाली वही अकेले हैं, लेकिन इसराइल जो कि अपने आप को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है और मिडल ईस्ट में अपने आप को यूरोप का एक हिस्सा समझता है और ये दिखाता है कि यूरोप और अमेरिका के जो जो यानी आला जो अक़दार हैं उस पर अमल करता है। अमेरिका में तो ऐसा नहीं होता। अगर किसी सियासतदान पर कोई बड़ा इल्जाम लगता है तो फौरन वो अलग हो जाता है। ब्रिटानिया में वैसे होता है, फ्रांस में ऐसा होता है। अगर किसी सियासतदान पे कोई बड़ा इल्जाम लगता है तो वो फौरन इस्तीफा दे देता है। और यही तरीका होना चाहिए कि जब तक इस मामले में बाकायदा तफ्तीश न हो जाए, अदालत अपनी बात न कह दे, तब तक मैं आम जिंदगी से दूर रहूंगा। लेकिन इसराइल में ऐसा नहीं होता। अब ये नए साहब जो हैं, ये इनके खिलाफ कोई एक दो केस थोड़ी हैं, बहुत से केस हैं जिसमें के रिश्वत लेने के, अपने जो इख्तियारात है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने के, और ये बरसों से, मैं समझता हूँ कुछ नहीं तो 10-12 साल से ये केसेस चल रहे हैं। लेकिन वो किसी न किसी तरह उसको टाल रहे थे और अदालत में अब पहुंचा है। उससे पहले पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है, तरह तरह के बुलाती है, ये सब करती है, वो सब करते रहे और उनके खिलाफ जो है हंगामा भी करते रहे। खुद के साथ मुझे तंग करने की कोशिश की जा रही है, जो कि हमारे यहाँ जो होता है। हमारे यहाँ भी अगर आप किसी जो है भक्त को आप जो ले जाएं तो वो कहेगा साहब मुझे अपने मुल्क में जलील किया जा रहा है। हालांकि मुल्क में उनकी पूरी है, वहाँ ऐसी इसराइल के अंदर है, मुल्क में पूरी तरह से जो सहीयूनी जो ताकतें हैं, खास तरीके से जो अश्कनाजी, जो मतलब ये कि जो गोरे जो जो यहूदी हैं, वो पूरी तरह से वहां पर काबिज हैं। फिर भी वो कहेंगे साहब मुझको तंग किया जा रहा है। तो ऐसी नेतन्याहू जी जो है, ये मुस्तकिल जो है किसी न किसी तरह से बरसों से, 10-12 साल से इन मुकदमात को किसी तरह से टाल रहे थे। और वहां पर ये भी है कि जो आदमी वजीर आजम होता है, बल्कि हर मुल्क में होता है, उसके साथ कुछ लीनियंसी जो है बरती जाती है, उसको उतना ज्यादा तंग नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी मामलात आज इतने हो चुके हैं कि उनको अब अदालत में अब जाना पड़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि चूंकि अदालत भी वहाँ की, मैं इसमें ये बात कहना चाहता हूँ कि वहाँ की अदालत जो है, हालांकि बाज़ मामलात में, बल्कि बहुत से मामलात में फ़लस्तीनियों के खिलाफ जाती है वो, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है एक 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 मर्यादा रखते हैं वो अपने, और उस पर होता है। उससे पहले भी बहुत से इजरायली
جو 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 سیاستدان ہیں وہ جیلوں میں جا چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ یہ نہیں ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو لوگ جیلوں میں انہی وجہ سے جا سکتے ہیں. کوئی جو کسی جنسی معاملے میں گیا ہے, کوئی کرپشن کے معاملے میں گیا ہے, اس قسم کے معاملات ہوتے رہتے ہیں. تو یہ جو نتنیاہو جو ہیں, یہ ان کے خلاف بہت سے کیسز ہیں. میں ان کو آپ کو صرف چند کیسز بتاؤں گا آپ کو. ایک کیس ہے جس کا نام ہے کیس نمبر 1000, اس کا نام ہے, اس کا یہی نام ہے. اور یہ فراڈ اور بریچ آف ٹرسٹ کا یہ ہے. اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے اسرائیلی بزنس مین ہے, اس سے جو ہے انہوں نے بھی اور ان کی جو وائف ہے, ان کا نام سارا ہے, ان دونوں نے مل کر کے ایک دوسرے بزنس مین سے, جو کہ ہالی ووڈ میں فلم پروڈیوسر بھی ہے, اور اس کا نام ہے ارون میلشن, اس کا نام ہے, اور ایک آسٹریلین بلیونر ہے, اس کا نام ہے جیمز پیکر. ان دونوں سے لاکھوں روپے, مطلب وہاں کی جو کرنسی اس کو شیکل بولتے ہیں, لاکھوں شیکل جو ہے ان سے رشوتیں لی ہیں تاکہ ان کا کچھ کام جو بھی ان کے رکے ہوئے تھے ان کو کرنے دیا جائے. یہ کیس نمبر 1000 ہے. اس کے علاوہ ایک کیس نمبر 2000 ہے, وہ بھی فراڈ اور بریچ آف ٹرسٹ کا کیس ہے, جس میں یہ نتنیاہو کے اوپر یہ الزام ہے کہ ایک بزنس مین, اسرائیلی بزنس مین ہے جس کا نام ارنون موزس ہے, اس کا نام ہے, اس سے انہوں نے پیسے لیے اور ناجائز طریقے سے اس کو فائدہ جو ہے اس کو پہنچایا. ایسی ایک دوسرا کیس ہے جس کا نام ہے کیس نمبر 3000. اس کے اندر جو ہے وہ نتنیاہو جو ہے ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ جرمنی سے اسرائیل نے سب میرینز خریدی ہیں, جس میں ایک ڈولفن ہے, ایک کا نام سار 6 کلاس کوربیٹ ہے, اور اس کے اندر جو ہے کرپشن ہوا ہے, اس کے اندر جو ہے پیسے کھائے گئے ہیں. اس کا بھی ان کے اوپر الزام ہے. اور ایک تیسرا کیس ہے, اس کا نام ہے کیس نمبر 4000. یہ بھی برائبری, فراڈ اور بریچ آف ٹرسٹ کا ہے, اور جس کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے جو ہے ایک دوسرے آدمی جس کا نام ہے شاول ایلووچ, وہ بھی اسرائیلی ہے اور بہت ہی بڑا وہاں کا بزنس مین ہے, اس کے ساتھ سان گانٹھ کر کے اور پیسے لے کر کے اس کے جو ہے کام کرائے انہوں نے. اور اس آدمی کی ایک بہت بڑی میڈیا بھی کمپنی, اس کا نام ولہ ہے, ولہ نام اکثر آتا رہتا ہے میڈیا میں, تو اس کے جو انہوں نے فائدے کرائے. ایسی ایک اور کیس ہے جس کا نام ہے کہ کیس نمبر 1270, 1270 اس کا کیس کا نام ہے. یعنی یہ سب جو پولیس کے یہاں جو رجسٹرڈ کیسز ہیں اس کے نام ہے. اس کے اندر جو ہے ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے یہی اس طرح کی جو پیسے کھائے اور اس طرح سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. اور اس میں جو ہے اٹارنی جنرل وہاں کا جو ہے اس نے ان کے اوپر الزام لگایا ہے, اور اس پر بھی مقدمہ چل رہا ہے. تو یہ چند ہیں, اس کے علاوہ بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سب ہیں. یہ میں نے آپ کو 5 کیسز بتائے جو کہ سب کے سب جو ہے اپنے منصب کے غلط استعمال اور پیسے لے کر کے لوگوں کے لیے راستے کھولنا, اور وہ چیزیں جو جائز نہیں تھی وہ کرنا, اب سب میرین وغیرہ کیس میں جو ہے پیسے لینا, یہ سب جو چیزیں ہیں یہ سب ہے. ایسا ایک ہی الزام لگتا تو ان کو چاہیے تھا کہ چلے جاتے, لیکن یہ اس قسم کا آدمی ہے, جیسے ٹرمپ ٹائپ کا آدمی ہے, یہ جائے گا نہیں جب تک کہ دھکا نہیں دیا جائے گا. تو اب یہ معاملہ جو ہے سالوں کے بعد اب عدالتوں میں پہنچ گیا ہے, اور عدالت میں یقیناً مجھے امید ہے اسرائیل میں 2 چیزیں جو ہے یعنی کافی میں چونکہ بہت ہی قریب سے دیکھتا رہتا ہوں, 2 چیزیں وہاں پہ. ایک میڈیا جو ہے وہاں کا کافی جو ہے آزاد ہے, اور وہ بہت کھل کے لکھتا ہے, اور وہ چیزیں لکھتا ہے جو کہ حکومت کو پسند نہیں آتی, لیکن انہوں نے میڈیا پر ایک بندش نہیں لگائی ہوئی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اسرائیل کے اندر جو ہے جوڈیشری بھی جو ہے کافی حد تک جو ہے اکثر ایسے فیصلے آئے ہیں, انہوں نے حکومت کے خلاف فیصلے دیے ہوئے ہیں. حالانکہ فلسطینیوں کے معاملے میں ڈنڈی مارتے ہیں, یہ بالکل درست ہے یہ, لیکن مجھے امید ہے کہ اس معاملے میں چونکہ بہرحال نظام چاہے گا کہ ہماری زندگی صاف ستھری ہو اور ایسا بار بار نہ ہو, لیکن اسرائیل میں ایسا معاملہ ہے کہ جب سے اسرائیل پیدا ہوا ہے وہاں پر یہی چل رہا ہے. وہاں پر لوگ جو ہے غلط طریقے سے اپنے اختیارات کو استعمال کر رہے ہیں. پہلے تو فلسطینیوں کے خلاف کرتے تھے,
فلسطینیوں کے اوپر بہت ظلم کیے گئے. فلسطین یعنی کس طرح سے انہوں نے زبردستی جو ہے نا غلط طریقے سے لیا, جھوٹ بول کے لیا. انگریزوں کو انہوں نے مارا, انگریزوں کے خلاف انہوں نے بم پھوڑے, انہوں نے ایک دو تھوڑی معلوم کتنے کیے. اس میں سب سے بڑا واقعہ جو ہے کنگ ڈیوڈ ہوٹل کا ہے, جس کے اندر کے انگریزوں کی حکومت کے اس کا صدر دفتر تھا بیت المقدس کے اندر, اس میں بم پھوڑ دیا اس نے. اور جو بم پھوڑنے والا تھا بعد میں اسرائیل کا وزیر اعظم بنا, شامیر. تو وہاں پہ ایک بڑی لمبی ہسٹری اس کی ہے. میں تو یعنی یہ معاملہ تو آپ چاہے تو کئی ایپیسوڈ میں جا کے پورا ہوگا. تو بہت ہی بڑا اسرائیل کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ, اور اگر میں کچھ اور بھی, اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں کچھ اور بھی اسکینڈل جو وہاں پہ اس کے بارے میں بتاؤں میں آپ کو. وہاں پر ایک جو ہے یادلین افیئر کے نام سے ایک اسکینڈل ہے جو سن 1976 کا ہے, جس میں کہ جس کو کہ وہاں کے ایک پرچہ, بہت اچھا پرچہ تھا, ہاولام حزے دس ورلڈ کے نام سے, بہت اچھا پرچہ. اب وہ صاحب جو نکالتے تھے ان کا انتقال ہو گیا, اب وہ بند ہو گیا ہوگا شاید, یا نام نہیں آتا اب. ایک زمانے میں وہ ہمیشہ اس قسم کے کرپشن کیسز نکالتا رہتا تھا, اس نے یہ سب شروع کیا تھا. اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ پیسے کا لین دین تھا. اور جو صاحب تھے بعد میں وہ جیل بھی گئے. وہ بہرحال وہاں کے نظام کی, بہرحال جوڈیشری کی, جیسے میں نے کہا کہ امید یہ ہے کہ وہاں پہ ایسا ہوگا. اور جس معاملے کے لیے جس میں کرپشن ہوا تھا وہ بلڈنگ بھی وہاں پہ گرا دی گئی کورٹ کے کیس میں, یادلین افیئر کی, یادلین ہاؤس تھا, اس کو توڑ دیا گیا اس کو. ایسی ایک ڈرٹی ٹرک کے نام سے وہاں پر ایک افیئر ہے 1990 کا ہے, جس میں کہ شمون پریز, جو کہ نام سنا ہوگا آپ نے, وہاں کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے جو ہے نا غلط طریقے سے جو حکومت بنانے کی کوشش کی. اس میں انہوں نے دوسری چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو جو ہے رشوتیں وغیرہ دی. یہ بات بھی سامنے آئی اور اس میں بھی ان کی سزا ہوئی. ایسی ایک ڈالر اکاؤنٹ کا نام سے ایک وہاں پر ایک اسکینڈل ہے 1970 کا ہے, جس میں اسحاق رابین اور ان کی وائف جو ہے ان کی اہلیہ مسز لیا, ان دونوں نے امریکہ میں اکاؤنٹ کھول رکھے تھے. یہ منع ہے, جیسے ہمارے ملک میں بھی منع ہے کہ کوئی ہندوستانی جو ہے باہر کسی ملک میں جب تک ریزرو بینک آف انڈیا سے اجازت اس کو خاص طریقے سے نہ ملی ہو کسی وجہ سے, تب تک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا. اگر کھولا ہوا ہے تو غیر قانونی ہے. اسی اسرائیل کے اندر بھی ہے کہ ایک اسرائیلی جو ہے باہر اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا ہے, اس لیے کہ اس سے کرپشن کے راستے جو کھلتے ہیں. تو لیکن مسٹر رابین جو کہ وزیر اعظم تھے, انہوں نے امریکہ میں اس اکاؤنٹ کھول رکھا تھا. اور ایک جرنلسٹ نے بہت ہی خاص طریقے سے اس نے کیا, اور وہ وہاں پہ اس برانچ میں گیا اور اس نے کہا کہ مسٹر رابین ہے, ان کا مجھے کچھ پیسے ادا کرنے ہیں, برائے کرم مجھ سے یہ پیسے لے لیں. تو جیسے ہی جو ہے اس نے اپنے کمپیوٹر میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہاں ان کا اکاؤنٹ ہے, اور انہوں نے $50 دے کر کے یہ راز معلوم کر لیا کہ ہاں ان کا اکاؤنٹ ہے. اس کے بعد آ کر کے اس جرنلسٹ نے یہ بات کو چھاپ دی اور بہت بڑا ان کی فضیحت ہوئی, اور اس میں ان کی سزا بھی ہوئی ان کی. تو یہ یعنی بہت سے ہیں ایسی, ایک ہولی لینڈ کیس ہے وہاں پہ, یہ نام ہے اس اسکینڈل کا, ہولی لینڈ کیس. یہ 2014 کا ہے, جس کے اندر جو ہے اس زمانے میں جو وزیر اعظم تھے یہود اولمرت, نام سنا ہوگا آپ نے, یہود اولمرت, اس میں وہ انوالو تھے. انہوں نے غلط طریقے سے اس کیس میں پیسے لے کر کے ان کو اجازت دی تھی. اور اس کے بعد جو ہے اس ہولی لینڈ جو تھا, وہ جو ایک بلڈنگ تھی جو بنائی گئی تھی غلط طریقے سے, اس کو بھی توڑا گیا اس کو. اور اس معاملے میں جو ہے یہود اولمرت کو جو ہے 8 سال کی سزا ہوئی جیل کی. اور اس کے علاوہ 1 ملین شیکل جو وہاں کا پیسہ ہے, شیکل تقریباً 12-15 روپے کا ہمارے لحاظ سے ہوگا, 1 ملین ان کو جو ہے نا جرمانہ بھی عدالت نے کیا اس کو. ایسے ایک اسکینڈل جو ہے اس کا نام ہے انت کام یوری بلاو, اس کا نام ہے اس کا. اس میں یہ ہے کہ ایک لڑکی جو ہے جو کہ اسرائیل کی فوج میں کام کرتی تھی, مطلب سولجر تھی, ایک طرح سے فوجی تھی. اس نے جو ہے اسرائیلی فوج سے بہت سے کاغذات جو ہے چوری کیے, اور بعد میں یوری بلاو نام کے ایک جرنلسٹ کو دے دیا کہ دیکھو اسرائیلی کیا کرتا ہے. اس میں یہ تھا کہ وہاں کی سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا ہوا تھا فوج کو کہ اگر کوئی بھی فلسطینی جو ہے آپ اس کو گرفتار کر سکتے ہیں آسانی سے, تو اس کو آپ ماریے گا نہیں آپ. لیکن کاغذات یہ سب ثابت کر رہے تھے کہ فوج اس پر بالکل عمل نہیں کرتی اور پہلی مار دیتی ہے اس کو.
تو یہ چیز چھپی اور بہت بڑا یہ اسکینڈل ہوا کہ اسرائیل جو ہے کس طرح سے جو ہے اسرائیلی فوج جو ہے خود اپنی سپریم کورٹ کے جو خاص جو انہوں نے آرڈر جاری کر رکھے ہیں اس کا جو ہے اس کی خلاف ورزی کرتی ہے. تو اس کا بھی وہاں بہت بڑا ایشو بنا. اس میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں, ایک اسکینڈل پر پورے جو ہے پورا ایپیسوڈ ہو سکتا ہے. ایسی ایک بہت بڑا ایک افیئر وہاں کا اسکینڈل ہے, اس کو کہتے ہیں لاون افیئر بولتے ہیں. یہ 1954 کا ہے. لاون جو ہے اس زمانے میں وہاں پر ایک سیاستدان تھا جو بعد میں وزیر بھی بنا. تو لاون کے زمانے میں, اور لاون نے ہی جو ہے اس پورے آپریشن کو کیا تھا. اس آپریشن میں یہ ہوا تھا کہ اسرائیلی ایجنٹ نے مصر میں, اس لیے کہ مصر اور امریکہ کے تعلقات اس وقت بڑے اچھے تھے. امریکہ نہیں, اسرائیل نہیں چاہتا کہ امریکہ کے تعلقات کسی اور دوسرے عرب ملک سے یعنی مشرق وسطیٰ میں کسی کے ساتھ ہوں. یہ نہیں چاہتا, ہمیشہ سے چاہتا ہے بس ہمارے تعلقات رہیں. تو اس نے مصر میں جو ہے اپنے ایجنٹ بھیجے اور انہوں نے قاہرہ میں اور اسکندریہ میں امریکن اور برطانوی جو ہے سفارت خانے اور دوسرے اس طرح کا آفس جو کہ امریکی اور برطانوی تھے ان میں بم پھوڑے. اور اتفاق ایسا ہوا کہ مصری فوج نے, مصری پولیس نے ان میں سے ایک دو کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد جب ان کی پٹائی ہوئی, جب ہوا معلوم ہوا یہ سب چیزیں سامنے آ گئی. پہلے تو اسرائیل نے انکار کیا, لیکن 2-3 سال کے بعد وہ جو پوری جو گروپ تھا جس نے یہ سب کیا تھا ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا, اور انہوں نے جو ہے جا کر کے ایک نے اس میں سے میڈیا کو بول دیا. تو اس طرح سے معلوم ہو گیا کہ اتنا بڑا اسکینڈل, یعنی اسرائیل خود جو ہے ان کا جو سب سے بڑا محسن امریکہ ہے اس کے سفارت خانوں میں جا کے بم پھوڑتا ہے, اس لیے تاکہ یہ ہو کہ مصری کر رہے ہیں. سارا مقصد یہ تھا کہ یہ الزام دیا جائے کہ دیکھو مصر سے تمہارے تعلقات اتنے اچھے ہو رہے ہیں, مصری تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں, جبکہ خود یہ اسرائیل نے کیا تھا. اور اس طرح کے واقعات بہت کر چکا ہے اسرائیل میں. یہ تو بہت ہی بڑا, سب سے ان معاملات میں سب سے بڑا جو اسرائیل میں اسکینڈل ہے اس کو لاون افیئر ہی بولتے ہیں, جو کہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. ایسی اسرائیل نے بہت کچھ کیا ہے. یعنی ان میں جو ہے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایٹم بم کے نام پر جو ہے وہ کس طرح سے ایران کے خلاف جو ہے پورے ایک مہم چلائے ہوئے. ابھی ایک ایرانی جو ہے ایک سائنسدان جو ہے محسن فخری زادے کو اس نے قتل کیا ہے, اور اس سے پہلے جو ہے عراق کے نیوکلیئر ری ایکٹر پر حملہ کیا ہے. اس سے پہلے جو ہے اس کے بعد اس نے سیریا کے جو نیوکلیئر ری ایکٹر ہے اس کے اوپر حملہ کیا ہے. عراق میں جو فوجی جو نیوکلیئر ری ایکٹر کے جو سربراہ تھے وہ ایک مصری سائنسدان تھے, ان کا نام تھا یحییٰ المشد. یحییٰ المشد کو پیرس میں ایک ہوٹل میں قتل کیا ہے ان کو. مطلب ان کے اسکینڈل کی جو ہے کوئی ابھی دبئی میں سن 2010 میں انہوں نے حماس کے ایک آدمی جو ہے مبہوغ ان کا نام تھا, ان کو قتل کیا ان کو ہوٹل میں جا کر کے. ان کے اسکینڈل کی کوئی وہ نہیں ہے, لیکن یہ یعنی کچھ چونکہ امریکہ کا ان کو سپورٹ ملا ہوا ہے, میڈیا کا ان کو سپورٹ ملا ہوا ہے, اس لیے وہ اس کو جو ہے چھپا لے جاتے ہیں, اس پر جو ہے نہیں. ورنہ ان کا تو جو انٹرنیشنل جو کورٹ ہے اس میں جو باقاعدہ ان کے خلاف جانا چاہیے. بلکہ میں یہ بھی اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی چند دن پہلے, صرف میں خیال 3 یا 4 دن پہلے, انٹرنیشنل کورٹ نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں اسرائیل جو حرکتیں کر رہا ہے, جو جرائم کر رہا ہے, وہ اس کے جوریڈکشن میں شامل ہے. اسرائیل کو اس سے بہت بڑا دھکا ملا ہے. بلکہ کل یا پرسوں ہی جو ہے میں نے ٹویٹ کی اس مسئلے بھی کیا ہے کہ اسرائیل نے ایک لسٹ بنائی ہے ان افسران کی اور ان جو ہے سیاستدانوں کی جن کو اس نے کہا ہے کہ آپ باہر مت جائیے. مطلب باہر جائیں گے تو آپ گرفتار ہو جائیں گے. مطلب انٹرنیشنل کورٹ اگر آرڈر جاری کر دے گا, کہیں پر معلوم ہوا کہ یہ صاحب برطانیہ گئے ہوئے یا بعض ملکوں میں جہاں پہ بہت آسانی سے گرفتار ہو سکتے ہیں, وہ لوگ عمل کرتے ہیں اس کے اوپر, تو انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کے جو فرینڈلی جو ان کے جو دوست ممالک ہیں ان سے درخواست کی ہے کہ اگر ایسا کوئی بھی ارادہ ہو کوئی اسرائیلی کو گرفتار کرنا ہو تو آپ ہم کو پہلے سے بتا دیجیے, مطلب تاکہ وہ آدمی وہاں نہ جائے. تو اس وقت اسرائیل جو ہے ان سب اسکینڈلز کی وجہ سے مصیبت میں ہے. اور میں سمجھتا ہوں اب جبکہ انٹرنیشنل کورٹ جو ہے جو ہیگ میں ہے, اس نے اس پہ باقاعدہ ایک اپنی طرف سے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ وہاں جو مقبوضہ علاقے میں جو جرائم ہوں گے وہ ہمارے جوریڈکشن میں آتے ہیں.
تو اس سے اسرائیل میں بڑی کھلبلی مچ گئی ہے، اور اسرائیل کے عمل پر میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ اس پہ روک لگے گی، لیکن ان کے اسکینڈل سے کوئی وہ نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جو دیوار ہے وہ انہوں نے فلسطین میں قائم کی ہے، سینکڑوں کلومیٹر دور، تاکہ فلسطینی علاقوں کو بند کریں۔ جہاں بھی فلسطینی علاقہ ہو وہاں سے دیوار بنائی ہوئی ہے، دیوار بنائی ہوئی ہے، دنیا میں کوئی نہیں بات کرتا۔ ٹرمپ نے جو دیوار بنائی بھی نہیں بلکہ بنانا شروع کیا تھا، اس کے بارے میں اتنا ہنگامہ ہوا، لیکن یہاں تو برسوں پہلے جو ہے انہوں نے بہت لمبی دیوار چین جو بنا رکھی وہاں پر پورا، تاکہ فلسطینی جو ہے یہودی علاقوں سے دور رہیں اور وہ آ نہ سکے وہاں پہ۔ اتنی بری حالت ہے کہ فلسطینیوں کے باغات، فلسطینیوں کے کھیت اس دیوار کے باہر ہے، مطلب وہ رہ رہا ہے دیوار کے اس طرف اور اس کے باغات اور وہ دوسری طرف ہیں۔ تو اس طرح سے ان کو تنگ کرنے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے مستقل اسرائیل کر رہا ہے، لیکن دنیا خاموش رہتی ہے۔ اسے اسرائیل کو جو ہے ہولوکوسٹ کے نام پر ایک لائسنس ملا ہوا ہے ایک طرح سے، جو چاہے کر لے اس کو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اب ایسے وقت میں آ رہی ہے کہ اس کو جو ہے خاص طریقے سے جب انٹرنیشنل کورٹ نے باقاعدہ اپنے جوریسڈکشن کا اعلان کر دیا ہے تو اسرائیل کے لیے مصیبتیں بہت بڑھیں گی۔ اچھا ظفر الاسلام خان صاحب، یہ تو آپ نے بہت ہی تفصیل سے بتا دیا، اس میں مجھے کچھ اور سوال نہیں کرنا، لیکن ایک چیز جو کامن بات آ رہی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے ہی دوستوں کو بھی کے خلاف بھی باقاعدہ دہشت گرد کارروائیاں کرتے ہیں۔ آپ نے کنگ ڈیوڈ ہوٹل کا واقعہ بتایا، ایجپٹ میں بتایا، اور ایران اور عراق اور کہاں کہاں یہ ٹیرر ایکٹیویٹیز یہ کرتے رہتے ہیں۔ اب جو میں ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اسرائیل کو اپنی ایگزسٹنس کا خطرہ ہو گیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے سوال ہے، لیکن ایک طرف وہ عرب ممالک ہیں جن سے اسرائیل کے تعلقات بنتے جا رہے ہیں، نارملائزیشن ہو رہا ہے، ایک طرف وہ نظریہ ہے جو اسرائیل کو ملک کے طور پر قبول ہی نہیں کرتا، اور حزب اللہ، ایران، حشد الشعبی، ہوتھی، اس قسم کے جو فورسز ہیں۔ اس وقت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل سیف سیکیور ہے یا وہ خطرے میں ہے اپنی ایگزسٹنس کے لیے بھی؟ نہیں، اسرائیل دیکھیے کسی دن بھی سیف اور سیکور نہیں تھا، وہ خود بھی اس کو جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایک ریت کا انہوں نے گھروندا بنایا ہوا ہے۔ اگر اس کو امریکہ کی تائید، پہلے اس کو برطانیہ کی تائید تھی اور برطانیہ کے بعد فرانس وغیرہ نے بھی تائید کی، اب امریکہ تقریباً جو ہے سن 67 سے کم جو ہے پوری طرح سے اس کی سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ ان کے سپورٹ پر چل رہے ہیں۔ آج اگر امریکہ کی سپورٹ جو کہ پیسے کی بھی ہے، مطلب یہ کہ وہ لوگ جو ہے تقریباً 3.5 بلین میں 3.5 ملین ڈالر جو ہے ان کو مدد دیتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے ملک کو جہاں کے 6-7 ملین کی آبادی ہے، اس کو جو ہے 3.5 ملین ڈالر ان کو ہر سال مدد ملتی ہے ان کو، تو چلتا ہے یہ، ورنہ چلے گا نہیں ہے۔ تو یہ باہر کی مدد جو ہے، اس کے علاوہ اسرائیلی جو یعنی یہودی جو باہر رہتے ہیں وہ بھی بہت مدد کرتے ہیں ان کی، تو یہ سب مدد نہ ہو تو یہ رک جائیں گے۔ یعنی یہ بات بہت دیکھنے کی ہے کہ ان کے مقابلے میں جو فلسطینی ہیں وہ کس طرح سے بیچارے بے حال ہیں، کس طرح سے وہ پریشان ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ غزہ کے جو لوگ ہیں، ایک چھوٹی سی جگہ ہے غزہ، کوئی بہت بڑا نہیں، ہمارے یہاں کا ایک ڈسٹرکٹ ہے وہ، لیکن اس نے اسرائیل کا ناک میں دم کر رکھا ہے، اس نے راکٹ بنا رکھے ہیں، اس نے اپنا اسرائیل وہاں اندر جانے سے گھبراتا ہے۔ ابھی اس نے جو ہے 2006 میں، 2008 میں، 2011 میں 3 بار جو ہے اپنی فوج پوری لگا دی۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل جو ہے دنیا کی 5ویں یا 4تھی یا 5ویں سب سے طاقتور جو ہے ان کی فوج ہے ان کی، اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر سکے۔ تو یہ سمجھنا کہ اسرائیل جو انوینسیبل ہے، اس کو نہیں ختم کیا جا سکتا، اس کو، وہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ بالکل کیا جاتا ہے۔ جس دن اس کو باہر کی جو تائید ہے وہ نہیں ملے گی تو یہ اس کا خاتمہ یقینی ہے۔ وہ اسی طرح سے سن 48 میں یہ فلسطینی ہم کو بتاتے ہیں کہ یہودی آ کر کے عربوں سے ان کے گھروں میں آگے کہتے تھے بھائی اگر جو ہے عرب فوجی آئیں گے تو ہم کو بچا لینا ہم کو۔ میں سمجھتا ہوں وہ دن جو ہے آج بھی آئے گا، جس دن جو ہے امریکہ کی تائید ختم ہو جائے گی تو وہ جو ہے عربوں سے جا کر کے ہاتھ جوڑیں گے، کہتے ہیں ہماری غلطیاں معاف کر دو، ہم کو بچا لینا ہم کو۔ تو وہ دور نہیں ہے۔ آج بھی جو ہے
اگر وہ اسرائیل جو ہے ایک اسٹیٹ کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم سب سے بڑی ڈیموکریسی میں تو یہ نہیں ہوتا کہ دو ملک ہوں، ملک تو ایک ہی ہے، فلسطین ایک ہی ہے، فلسطین کے ٹکڑے کر رکھے ہیں، ایک کا نام اسرائیل رکھ دیا، ایک کا نام فلسطین رکھ دیا، لیکن ہے تو فلسطین ہی پورا۔ آج اگر وہاں پہ ایک اسٹیٹ بن جائے تو آج بھی وہ اقلیت میں ہو جائیں گے، آج بھی اگر جو ہے ویسٹ بینک، غزہ اور جو اس کو اسرائیل کہتے ہیں، یہ تینوں کو ملا دیا جائے تو وہ ایک اسٹیٹ ہو جائے گا۔ ڈیموکریسی کا یہ تقاضا ہے، لیکن وہ اس کو نہیں چاہتے، ایک اسٹیٹ بھی نہیں چاہتے، دو اسٹیٹ بھی نہیں چاہتے، اسی طرح چاہتے۔ تو جب وہ کسی بھی چیز پر راضی نہیں ہے تو ایک دن ان کو جو ہے اپنے وجود پر ہی جو ہے ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے تصفیہ کرنا پڑے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں وہ دن بہت دور نہیں ہے، جس طرح سے کہ حماس نے، حزب اللہ نے، ان لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ بہت ہی معمولی طاقتیں رکھنے کے باوجود بھی اللہ پاک کی مدد ہے، اور خود ان کا جو جذبہ ہے اور جو ان کا جو ان کی جو تفانی جو ہے، یعنی اپنے آپ کو اپنے مقصد کے لیے لگا دینے کی جو ان کی لگن ہے، اس کے سامنے بڑے سے بڑے ان کے ہتھیار جو ہیں، فینٹم، یہ وہ دنیا بھر کے جو فوجیں انہوں نے دے رکھی ہیں، ہتھیار دے رکھے ہیں امریکہ نے، وہ کسی بھی کام نہیں آئیں گے۔ تو یہ دھیرے دھیرے جو تاریخ جو چلتی ہے، اسرائیل ایک دن میں نہیں بنا تھا، ایسے اسرائیل ایک دن میں ختم نہیں ہوگا، دھیرے دھیرے ختم ہوگا۔ اور اسرائیل جو ہے، دراصل حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل اندر سے کھوکھلا ہے، حقیقت یہ ہے۔ اور یہ جو اسکینڈل میں نے بتایا، یہ تو صرف چند میں نے بتایا، اس کے علاوہ بہت کچھ اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں کی جو ہے، اور اسی وجہ سے خود جو وہاں پر جو مذہبی یہودی ہیں وہ بہت ہی سخت نالا ہیں، بہت ہی مذہبی جو وہاں کے جو لوگ ہیں، جو حریدی کون سے بہت سے جو ہے ناتورائے کارتے وغیرہ، بہت سے اس طرح کے جو ہے جو گروپ ہیں، وہ اسرائیل سے بہت نالا ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہی جو سدوم و گمرہ جو ہے، یعنی سدوم اور عمورہ، جو وہاں پہ جو گندگیاں ہوتی تھیں، وہ سب اسرائیل میں خوب عام طریقے سے ہو رہی ہیں، ننگوں کے کلب ہیں، کیا کیا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، عورتیں بیویاں بدلی جا رہی ہیں، مان لی ہر قسم کے وہاں کے اسکینڈل وہاں سے آتے رہتے ہیں۔ تو سوسائٹی کھوکھلی ہے، اور یہ جیسے میں نے بتایا، جو کرپشن، یہ صرف چند ہیں، یہ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اندر جو ہے ان کی جو سیاسی جو زندگی ہے وہ بہت ہی زیادہ کرپٹ ہے، پیسے کا لین دین ہے، اور ایسی طرح سے جو ہے چھوٹے چھوٹے مصلحتوں کے لیے جو ہے حکومتیں بدلی جاتی ہیں، توڑی جاتی ہیں۔ آج دیکھیے گا آپ، آدمی جیسے ہمارے ہندوستان میں بھی ہے، ایک آدمی اس پارٹی میں، کل اگلی دوسری پارٹی میں، پھر دوسری پارٹی میں، پھر چوتھے ایک اور پارٹی بنا لے گا مستقل۔ حالانکہ چھوٹی سی جگہ ہے، ہمارا ملک تو بہت ہی بڑا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن میں صرف مثال دی میں نے دی کہ ایک چھوٹی سی جگہ میں جب اتنا زیادہ گڑبڑ ہوگا تو پھر وہ اس کو قابو میں نہیں رکھ پائیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ یہ جو گھنودا ہے، یہ ریت کا ہی گر جائے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب، آپ نے بہت ہی اہم انفارمیشن آپ نے دی، کیسز کے بارے میں اتنی تفصیل، کیسز کے نمبر، اور کن کے کون کون اس میں انوالو تھے، کرپشن کے واقعات، اور اس کے علاوہ جو آپ نے ٹیررزم کو ایک طرح سے انہوں نے اپنا ایک سیاسی ٹول بنایا ہوا ہے، وہ آپ نے بتایا۔ ایک لمبے عرصے سے ایک کہانی بالکل اسی طرح سے مجھے یاد آ رہا تھا کہ جس طرح سے یہاں آر ایس ایس کے لوگ اور بہت سے لوگ جس طرح سے ٹیررزم کے واقعات میں پکڑے گئے، مسلمانوں کو بے عزت کرنے کے لیے، انہیں ٹیررسٹ ثابت کرنے کے لیے، تقریباً اسی طرح سے اسرائیل نے مختلف موقعوں پر اسی طرح کی ٹیکٹیک استعمال کی، اپنے مخالفین کو ایک طرح سے ٹیررسٹ بتانے کے لیے، اور ان پر ان کے خلاف ایک سیاسی طور پر جیت حاصل کرنے کے لیے، یا امریکہ کے فیور حاصل کرنے کے لیے، یہ سب وہ کرتے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور آپ نے جو بتایا کہ یہ بہت ہی کھوکھلا ملک ہے، یہ کبھی بھی گر سکتا ہے، گھروندہ ہے ریت کا۔ تو یہ بہرحال ایران کے لیڈر تو باقاعدہ کچھ برس بھی بتا چکے ہیں، کچھ سال پہلے کہا تھا کہ 25 سال نہیں دیکھے گا اسرائیل اپنی تاریخ میں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے، جیسے جیسے حالات ہوں گے ہم دیکھتے سمجھتے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔